अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मीर शहजाद इकबाल उर्दू लाइव से प्रोग्राम दी एक्सपर्ट में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा प्रोग्राम है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, फिर डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाना और इन प्रॉब्लम्स का डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ज़रिए हल निकालना। तो आज के प्रोग्राम में मैं बहुत ही अहम मौजू की एक एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, UN विमेन की प्रोविजनल सतह की हेड है और मैडम आयशा वदूद साहिबा, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम देखिए, मैडम की बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है 25 इयर्स विमेन डेवलपमेंट में, और इनकी बड़ी खिदमत है विमेन के राइट को, विमेन जस्टिस को और जेंडर इक्वलेशन जो हमारी यहाँ बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं यहाँ पे, उनके हवाले से काम कर रही है। मैडम ये बताएं कि आपका ये सफ़र कैसा रहा और आप कैसे इन चीज़ों को फेस करती आ रही हैं और कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं और कौन सी प्रोग्रेस आपको मिली है इस वक्त तक। देखिए, मेरा सफ़र अब मैं इसे देखूं तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, खातून हूँ, और हमारे सूबे ने बहुत तरक्की की है। अगर मैं 20 साल या 25 साल पहले देखूं, जब मैं सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में आई थी तो बहुत मायूब समझा जाता था लड़कियों का आना उसमें, और अब ये इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। और अब हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें जो कि पहले जहाँ रेजिस्टेंस थी, हमारा बुनियादी तौर पर आपको पता है कि कबायली माशरा है जिसमें बहुत दफ़ा ये समझा जाता है कि शायद ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए बस बेहतर है कि कुछ प्रोफेशंस हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और नहीं हैं। तो इसके लिए राहें हमवार करने की ज़रूरत थी। जिस वक्त मैं आई या मेरे साथ जो उस वक्त के साथ थे, उस वक्त बहुत कम लोग थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। अब हर जगह आप देखें, इतनी हमें पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती हैं, हर जगह वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेसेस में हैं। तो चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अगर आप ये देखें कि हमारा जो सूबा है, अगर हम हमारी गवर्नमेंट को देखें तो अभी भी हमारे पास बहुत कम ख़वातीन हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज सिर्फ एक हैं, हमारे यहाँ कहीं भी हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट में कोई खातून नहीं है। तो अभी तक मजमूई तौर पे वो अहमियत फैसला साजी में तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, अब कम से कम सब इस पे बात ज़रूर करते हैं कि हमें ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। देखिए मैडम, अभी तो माशाल्लाह से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट सतह पे। 2017 में एक एक्ट पास हुआ जो कि स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर हुआ, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें सिक्योर हुई। तो क्या आप नहीं समझती कि ये वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा हमवार है गवर्नमेंट सतह पे? जी देखें, मैं आपको बताऊं, जो बहुत चीदा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका किसी ना किसी तरह हिस्सा भी नहीं हूँ। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने विमेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग किया, जो एक बहुत बड़ी काविश थी। आज तक भी KP में नहीं हुआ, पंजाब वाला हमारे बाद बना। तो वो एक उसमें की रिकग्निशन हुई कि हमें तरक्की निस्वां को अलग से अहमियत देने की ज़रूरत है। उसके बाद में हमारे पास जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया, फिर जैसे आपने कहा 2017 में जो प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट बन गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कमीशन जो है अभी तक वो करा, लेकिन हमारे पास वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस बना है, जो कि बहुत हमारी काबिल डॉक्टर रुबाबा उसको चेयर करी हैं। इदारे बन गए, ओम्बड्स पर्सन जो सूबाई मोहतसब है, खातून सूबाई मोहतसब, उनका ऑफिस अब काम कर रहा है। तो ये सब वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ख़वातीन इस माशरे में आ रही हैं और उनकी एक रिकग्निशन है, और उनको मुस्तहकम करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। देखिए मैडम, अब तो देखिए ना, एम्पावरमेंट के हवाले से अब कहाँ तक हमारे प्रोविजनल सतह पे लोग एम्पावर हुए हैं? देखिए, एक जो बहुत एम्पावरमेंट तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि 2020 में हमने जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मंजूर करवाई, जिसमें UN वुमेन की एक बहुत बड़ी एक पुश भी था, लेकिन वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़े कीन इंटरेस्ट लिया। अब ये वो जो पॉलिसी है ना, वो बड़ी क्लियरली आपको बताती है कि आगे क्या करना है, किस डिपार्टमेंट ने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है, पब्लिक सेक्टर ने क्या करना है। जैसे एजुकेशन ने क्या है, हेल्थ में क्या है। अगर कानून तक रसाई नहीं है ख़वातीन की तो क्यों नहीं है, उसे कैसे बेहतर बनाना है। अगर बच्चियाँ स्कूल में ड्रॉप आउट हो रही हैं तो क्यों हो रही है। इन सब चीज़ों को लेके चलना है, जिसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। जैसे अगर आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात करी हूँ, तो इसमें हम जिन चीज़ों पर बात करें, इसमें हम सबको मिल के ये करना होगा, ये किसी एक का काम नहीं है।
بالکل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی دیکھیں وائلنس اگینسٹ ویمن کافی رپورٹ ہو رہی ہیں بلوچستان میں, کافی رپورٹ نہیں بھی ہو رہی. کیا اس سطح پہ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے یا لے رہے ہیں؟ بالکل, ہم نے ایک تو ہمارے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک ہیلپ لائن شروع ہو رہی ہے جو جینڈر بیس وائلنس پہ ہے, جس کو UN وومن بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک جامع ہمارے پاس ڈیٹا سب جگہ سے ہے. مطلب ابھی دیکھیں, ابھی ہم جو یہ بات کریں ہمارے پاس کوئی واضح قسم کی اعداد و شمار نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کتنا وائلنس رپورٹ ہوتا ہے اور وہ کہاں پہ. مطلب گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں کہیں ڈیٹا ایک جگہ نہیں آتا, ہم اس کو کمپائل کریں. ابھی میرے پاس ہم لوگوں نے ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کے پولیس کا جتنا کرمنل ڈیٹا ہے, کرائمز اگینسٹ ویمن اینڈ کرائمز کمیٹڈ بائی ویمن, وہ ہم نے گیدر کیا ہے. لیکن یہ تو بالکل کہتے ہیں نا ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا, ہمارے یہاں یہ انڈر رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. بالکل. اچھا, دوسری بات میڈم یہ ہے کہ دیکھیے اب ایک افیکٹی ہے جس کے اگینسٹ وائلنس ہوا ہے یا کوئی تشدد ہوا ہے, تو وہ کس کو اپروچ کرے؟ وہ کون سی اتھارٹی ہے بلوچستان میں وہ اب بھی اس کو ریسنٹ سطح پہ اپروچ کر سکتی ہے؟ ایک تو اب ہیلپ لائن ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں وومن کرائسس سینٹر ہیں, گو کہ وہ ابھی صرف کوئٹہ میں, خزدار میں اور سبی میں ہیں, لیکن وہ اور بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ کھلنے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ 2021 کے آخر تک اور جگہوں پہ بھی کھل جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خواتین کو یہ رائٹ دیں کہ وہ کمپلین کریں. ہمارے ہاں وہ کیس رپورٹ ہوتا ہے جس میں اس کے پاس, لڑکی کے پاس یا خاتون کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی, جب وہ بالکل بے یار و مددگار فیملی کو چھوڑ کے مجبور ہوتی ہے. اس کے ورنہ تو ہمارے ہاں اتنی لیئرز ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں وہ اس کو باہر شکایت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو جو ہم جس کو کہتے ہیں نا فارمل جسٹس سسٹم, ہمیں اسے قابل اعتبار بھی بنانا ہے اور بہتر بھی بنانا ہے, پرو وومن بھی بنانا ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے پولیس اسٹیشنز کے اس قابل ہیں کہ وہاں خواتین جا سکیں؟ دیکھیں نا, ایک بات یہاں پہ بھی ہے کہ ان کو اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی رائٹس کو کیسے اویل کر سکتی ہے, اور ان کی رائٹس کیا ہیں بینگ اے وومن. دیکھیں رائٹس تو ہمیں جو بھی بین الاقوامی اسلام بھی, ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی, اور جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ مجھے رائٹ ہے کہ مجھے انسانی حقوق یہی ہے نا کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی یا کچھ ہو رہی ہے تو میں اس کی شکایت کروں. لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا, جیسے ویمن ڈیولپمنٹ کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مردوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کا بہت اہم رول ہے, مگر اگر آج میں کسی مقام پہ پہنچی ہوں تو اس میں بہت اسٹرانگ سپورٹ سسٹم, میرے والد اور میرے شوہر, مطلب دے سپورٹڈ می آل along. میڈم یہ بہت امپورٹنٹ بیسکلی اب فیمنزم کو کہہ رہی ہیں کہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی ویمن یہ سمجھتی ہے وی آر ڈومیننٹ ٹو میل, کہ ان کو دبانا چاہ رہی ہیں. یہ آپ اس طرف کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بالکل نہیں, یہ تو میں فیمنزم کے پہ تو میں بات ہی بلکہ نہیں کرنا چاہتی, وہ تو ایک اور ہی ڈبیٹ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک خاتون کو فرض کریں, اگر ایک لڑکی کو اسکول سے آگے بھی پڑھنا ہونا تو اس سے ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. بھائی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, باپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بہت دفعہ بھائی کہتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کالج کیوں جائے. آپ کو انہیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نہ ورغلانے کی بات کر رہی ہوں, نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کو یا ان کو کسی سوشل اس سے وہ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو اپنے رائٹ کے لیے بات کرنا چاہیے. بات آپ اپنے دائرے میں رہ کے کریں, اپنی قبائلی اور اس کی ثقافت کے ساتھ رہ کے کریں, بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ہمیں بیلنس وہ بھی چاہیے نا, تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی گیپ میڈم میں دیکھتا ہوں, جب میری پرسنل رائے ہے کہ لیگل ایڈ کا بھی بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ لیگل ایڈ وہ اویل نہیں کر پا رہے. اس کے لیے کوئی انیشیٹ آپ لوگوں کی طرف سے, UN ویمن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی؟ ہمارا تو ابھی یہ ہے کہ ایک ہمارا ایک بہت اچھا ایک پروگرام 2021 سے شروع ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ مطلب جنوری سے, تو اس میں یہ ہے کہ ہم خواتین کی ویمنز ایکسیس ٹو جسٹس اس کو بہتر بنانے کے لیے, اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے جس میں ہمارے ساتھ اور بھی UN کے ادارے ہمارے ساتھ کام کریں گے, جس میں ہم پولیس اسٹیشنز کو بہتر بنا رہے ہیں, جس میں ہم پرو بونو لائرس کی بات کریں, جس میں ہم ایسے لائرس کو کی اویئرنیس بھی کریں گے کہ جو فری جسٹس بھی دیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو کرنا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ان کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, ویمن پروسیکیوٹرز ہے, ان کو اسٹرینتھن کریں تاکہ جو خواتین وہاں پہ آتی ہیں
ان کو وہ کی معاونت کریں. اور دیکھیں ایک جو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فارمل جسٹس سسٹم کی, آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹس جو ہوتی ہیں اس کو بھی ہمیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے قبائلی سطح پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ابھی اسے بھی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سب چیزوں کے لیے. اور پھر یہ کہ آگاہی دینا کہ لیگل ایکسیس ہے. بہت دفعہ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں, بچوں کی کسٹڈی کے کیسز ہیں, مطلب جو خواتین ہیں وہ ان کو انہیریٹنس رائٹس کا بہت ایشو ہے. ہم نے اس لاء کو بھی امینڈ کیا ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس میں کر دیا جس میں آپ اپنا حصہ دے نہیں سکتے, معاف نہیں کر سکتے ایز پر لاء. شرع کے حساب سے جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا ہے, آپ بھائی کو یا کسی اور کو دے نہیں سکتے. تو اس کو نادرہ سے لنک کرنا, تو یہ وہ سب چیزیں اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خواتین کو بھی پتہ ہونا چاہیے, مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اویئرنیس آن لاز ہم سب کو بھی نہیں پتہ. مطلب ہم نے پچھلے دنوں کو ججز کی ٹریننگ کرائی تھی, کورٹ سٹاف کی ٹریننگ کرائی تھی. بہت سے ججز تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قانون ہاں ہوا تو تھا پاس, ہم اس کو ریفلیکٹ کر ہی نہیں رہے. جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا, وہ 2014 میں پاس ہوا تھا, ابھی تک اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. بہت سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہم نے نہیں, جب ہم نے ججمنٹ دی تو ہم نے اس کو یہ لکھا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 2017 میں پابند کیا تھا 2018 میں کہ سب جگہ GBV کورٹس بنیں گے, جینڈر بیسڈ وائلنس کے کورٹس. اس کا ایک نوٹیفیکیشن آیا, ایک کورٹ میں ہم نے, ایک سیشن کورٹ میں ایک جگہ ہم نے پابند کیا کہ کچھ کیسز ایسے ہوں گے, لیکن اس میں کسی کو اویئرنیس نہیں ہے, نہ ججز کو, نہ وکلا کو, نہ عام عوام کو. تو یہ آپ جیسے فورمز ہمیں یوز کرنے چاہیے. بالکل میڈم. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پریزنٹ سینیریو میں بلوچستان کی پروسپیکٹس کو نیشنل سطح پہ کیسے دیکھتے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم اس وقت ہماری بہت, میں نہیں سمجھتی کوئی اتنی مستحکم پوزیشن ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ ہر فورم پہ جو ہماری, خاص طور پہ جو ہمارے MNAs ہیں نا اور جو ہماری MPAs ہیں, مجھے ان سے بھی یہ بہت شکوہ ہے کہ وہ ہمارے ایشوز کو نیشنل پلیٹ فارمز پہ ریز نہیں کرتے ہیں. بلوچستان کے ایشوز مین اسٹریم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور یہ فیڈرل, دیکھیں ایک یہ 2 way وہ ہے نا, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پالیسی لانی ہوگی نا کہ بلوچستان صرف گوادر یا سی پیک نہیں ہے, ہم لوگ پہلے بھی تھے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. ہمارے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جیسے مین اسٹریم ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں ایک نیشنل پلاننگ کی بھی ضرورت ہے, مگر پروونشل پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. ہم لوگ ایسی باتوں پہ شور ہی نہیں کرتے ہیں جو کہ ہمارا رائٹ ہے. ہماری جائز ریپریزنٹیشن مختلف فورمز میں ہونی چاہیے. خواتین کی بہت زیادہ, خواتین تو خیر سے ہمارے اپنے ہی صوبے میں ہم مائنورٹی ہیں, جبکہ ہم لوگ 51% ہیں. ہماری تعداد زیادہ ہے پاپولیشن کے حساب سے, لیکن ہمیں جابز میں کوٹا جو ہے وہ بالکل اگنور کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے پاس جیسے بہت کمپٹیٹیو جو چیزیں ہیں, انوائرمنٹ ہے, ہمیں ان پلیٹ فارمز کو موبلائز کرنا ہوگا نا. دیکھیں ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں, وہاں اتنی اسکالرشپس, اتنا کچھ ہوتا ہے جو ہم تک بہت لیٹ پہنچتی ہیں. تو ہمارے ہاں دونوں طرف سے, مطلب شاید فیڈرل کا تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے بھی جو ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں بھی اس کو بہت سوچ کے بیٹھا. مطلب میں کل دیکھ رہی تھی کرکٹ ٹیمز کی بات ہو رہی تھی, تو بلوچستان کی ٹیم کہیں بھی نہیں تھی, تو کون ویمنس کیا مین بھی نہیں تھی. مطلب کیوں ایسا ہے نا, کون اس پہ بات کرے گا؟ ہم یوتھ پالیسی کی بات کر رہے تھے اس دن, تو میں نے کہا یوتھ پالیسی ایک دن سے سب کا خیال آتا ہے کہ وہ ایک لڑکوں کے لیے ینگ ویمن کی ریپریزنٹیشن مجھے یوتھ پالیسی میں اتنی جامع نہیں نظر آتی. تو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دیٹ ایز ویل. میڈم, بینگ ہیڈ آف پروویژنل UN ویمن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے ایسی کوئی پالیسیز بنے کہ ویمنس کی پارٹیسپیشن ہو پولیٹکس میں بھی, اکنامیکل افیئرز میں بھی, یا بیوروکریسی میں بھی؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہم لوگ ایک قانون پہ کام کریں جو وومن ہوم بیس ورکرز کی بات کریں. ایسی خواتین جو خود اپنے طور پہ گھر میں کام کرتی ہیں, اسے انکم جنریٹ کرتی ہیں, جس میں ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہماری ان خواتین کا جو جیسے ہینڈی کرافٹ, جو ہمارا فار ایگزامپل ہمارا جو بلوچی ڈریس ہے, اس کو کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ جو عورت جو گھر میں بیٹھ کے اسے کئی مہینوں میں ایک ڈریس کو ختم کرتی ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے. اس کی نہ سوشل سیکیورٹی ہے نہ کچھ ہے. ہمیں ان کے لیے ہم قانون پہ بات کریں. ویمن اکنامک امپاورمنٹ از مسٹ. ہم نے کہتے ہیں ویمن اکنامک کاؤنسلز بنائے جائیں. ہماری جو خواتین ہیں ان کو مین مارکیٹ تک رسائی دینے کی بہت ضرورت ہے.
پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اب الیکشن, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوپ فلی اس سال ہوگا, تو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے پاس اچھی ویمن لیڈرشپ آئے. اس پہ اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی میں تو اب بہت آئی ہیں, مگر ابھی بھی آپ اگر بہت سینئر جو ہماری جو سیکریٹری جو بھی ہیں سینئر, ان سے بھی پوچھیں تو ان کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بیکاز ناٹ ایزی. کہ ایک بات میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس کابینہ نے ہماری ویمن ڈیولپمنٹ پالیسی اپروو کی, اس میں اس ہال میں اس وقت اس کا کیبنٹ میٹنگ میں 28 مرد بیٹھے ہوئے تھے, کوئی خاتون نہیں تھی, اور اس میں بڑا اسٹرگل بھی فیس کیا. تو مطلب آپ ایسے وہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے خواتین کے لیے جس میں خواتین شامل نہ ہوں. آپ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان کا جو پبلک سیکٹر بجٹ ہے اس میں خواتین کے لیے جو شرح مختص ہے وہ 0.07% ہے, 0.07% آف دا انٹائر بجٹ. یہ تو بڑی زیادتی ہے. دیکھیں میڈم, جیسے کہ بات کی, ظاہر ہے ویمن کی ہر فیلڈ میں ایک کنٹریبیوشن ہے. جہاں بھی دیکھیں اس کی وہ ایک ماں بھی ہے, ایک بہن بھی ہے, وائف بھی ہے, ہر سیکٹر میں اس کی ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے. جیسے میں نے ابھی 2017 کی کمیشن کی بات کی, کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن, اس میں تو یہ واضح طور پہ کہ لکھا ہوا ہے, میں نے تھوڑی سی اس کی انالیسس کی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیئر پرسن ہوگی وہ ویمن ہوگی, 15 کے ممبرز ہوں گے. تو اس سطح سے میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بہت اچھی کمیشن ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کے انٹرویو بھی ہوئے میں, اب دیکھیں ہم لوگ پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. بہت بہترین ہمارے پاس کینڈیڈیٹس آئی تھیں جس کا مجھے پتہ چلا ہے, اور یہ ڈیسیجن 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینہ ہو گئے, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا نا کہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا کوئی جواب بھی نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے کہ تمام صوبوں میں کمیشنز اپنے 3 ٹینیورز کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور ہمارے ہاں ابھی تک بنا بھی نہیں ہے. اور کمیشن کا بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ وہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم دیتا ہے جو کہ خواتین کے لیے اس پہ بات کرے, ان کے ایشوز پہ بات کرے, ان کی رائٹس کی بات کرے. جیسے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ تعداد پوری نہیں ہے, کوٹا پورا نہیں ہے, کچھ نہیں, تو اس پہ کون بات کرے گا؟ کمیشن کا یہ رول ہے. اور میں تو خود یہ جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے سیکریٹریز ویمن ڈیولپمنٹ تو بڑے اس میں پرو ایکٹیو رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. سمری موو ہوئی ہے, لیکن ہم لوگ منتظر ہیں کہ حکام بالا اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کریں. اور میں بالکل چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ اور بھی آواز تھوڑی بڑھائیں اور وہ کریں, کیونکہ بہت بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اداروں کی بنیاد نہیں رکھیں گے ان کو بھی اسٹرینتھن ہونے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. دیکھیں میڈم, اب جیسے کہ آپ نے بات کی ٹائم لگتا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل جو ایکٹیوسٹس ہے یا جو عام لوگ ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن بہت تھی اور رہی ہے, لیکن اب میرا یہ ایک خیال ہے, اور آپ بھی شاید وہ کریں گے, کہ اب سول سوسائٹی کی جو آواز ہے, جو ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کی جو آواز ہے, اس کو اب اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی جتنی پہلے ملتی تھی. مطلب میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جتنی اہمیت ایکٹیوزم اور اس کو دی جاتی تھی اب نہیں ہے. اب ہر چیز سرکاری سطح پہ سب چاہتے ہیں کہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ وائس جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ وائس ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہر چیز کو آپ سیاسی یا ہر چیز کو آپ سرکاری فریم ورک میں نہیں لا سکتے, اور ویمنز رائٹس تو ہرگز بھی نہیں. مطلب میں بالکل ریڈیکل اس کی بات نہیں کری یا ایکسٹریم فیمنزم کی بات نہیں کری, لیکن حقوق کی بات کرنا ہے یا کچھ, مطلب بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹیچنگ کرنا ہی کافی اور لڑکیوں کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم جو بہت امپورٹنٹ ہمارا ایک لا ہے پروٹیکشن آف ویمن ایٹ اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, جسے ہماری صوبائی محتسب بھی یہاں بیٹھتی ہیں, تو اس پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جب وہاں پہ تحفظ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ تحفظ تو دیں, آپ اداروں کو تیار تو کریں کہ اس میں وہ خواتین آئیں. مطلب میں آج اگر یہ سوچوں کہ اگر میری بیٹی کو جانا ہے کسی پہ کہیں, کیا وہ سرکاری دفتر میں, تو میں 100 دفعہ میں سوچنے لگتی ہوں کہ کیا ادارے ابھی اس طرح سے ریڈی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بے دھڑک ہماری بچیوں کو بھیجنا چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں چاہیں, جہاں جائیں, اپنا وہ کریں, میڈیا میں آئیں. آپ بھی بتائیں, دیکھیں جرنلزم میں ہم اتنی کم لڑکیاں نظر آتی ہیں بلوچستان میں. تو اس سب کے لیے ہمیں بہت انڈیپینڈنٹ وائس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, ویمن رائٹس ایکٹیوزم کو کرنا ہوگا. ابھی کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو یہ بات کہے کہ کمیشن کیوں نہیں بن پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے این جی او سول سوسائٹی کو اتنا ویک کر دیا ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ وائس ہے
وہ نہیں ہو رہی. مطلب میں UN اقوام متحدہ سے میرا تعلق ہے. اقوام متحدہ تو بہت زیادہ اس پہ بات کرتا ہے کہ آپ کو ہیومن رائٹ ہے انڈیپینڈنٹ وائس اوپینین ریز کرنا, کیونکہ میں ہر بات صحیح نہیں کہہ سکتی, آپ نہیں کہہ سکتی, ہمیں کسی اور کی رائے بھی سننے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کو ریکگنائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میڈم دیکھیں نا, اب ایک آپ میسیج ویمنس کو بھی دیں کہ وہ کیسے آپ لوگوں تک یا سول سوسائٹیز تک اپنی آواز پہنچائے, یا اتھارٹیز تک اپنی آواز پہنچائے, یا اتھارٹیز کو کیا کرنا چاہیے, آپ ان کو ایک پیغام دے دیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئٹہ سے بیونڈ بھی دیکھنا چاہیے نا. کوئٹہ ہی سب کچھ نہیں ہے, اور کچھ پچھلے دنوں ہمارے صوبے میں ایسے حالات رہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ نے فوکس کوئٹہ شہر پہ, صوبائی دارالحکومت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں ٹرکل ڈاؤن کرنا ہوگا, ہمیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ فورمز بنانے ہوں گے. اگین ہمیں سول سوسائٹی جرنلسٹ, لائرز, جو ہماری تنظیمیں سماجی تنظیمیں ہیں, ان کو واپس فوکس کرنا ہوگا. خواتین کی آواز ادھر ہی سے آئے گی تو یہاں تک پہنچے گی, اور ان کو اس بات پہ بہت انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اس کی بات کریں. فار ایگزامپل ابھی ہمیں میرے سے کسی نے پالیسی گورنمنٹ آف یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹسٹک شیئر کی کہ ابھی تک ہمارے یہاں اتنی زیادہ شرح ہے اسکول ڈراپ آؤٹس کی. بچیاں جو اسکول میں داخل تو ہوتی ہیں مگر پرائمری بھی پورا نہیں کر پاتی. یہ بہت بنیادی ایک فرق ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ شرح ہے اس کی چائلڈ میرجز کی, کم عمری کی شادی کی. تو یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں نا. کم عمری کی شادی پہ اگر بات کریں, اگر میری فیملی میں کسی کی کم عمری میں ہو رہی ہو, اگر میں نہ جانا تو مجھ پہ اتنا سوشل پریشر ہوتا ہے کہ آپ کا دفتر نہیں ہے, یہ دفتر کی باہر کی دنیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ان ایشوز پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین کی میں بات کروں گی, وہ دل سے بہت سی چیزوں کو قبول کرتی ہیں, اور اس کو بدلنا بڑا مشکل ہے. اور جب تک ہم اس بات کی وہ نہیں کریں گے کہ وقت بدل گیا ہے, ضرورتیں بدل گئی ہیں. اب بیٹیوں کو پڑھانا بھی ہے, اور بیٹیوں کو خود بھی اپنی آواز تھوڑی سی زیادہ وہ ریز کرنی ہوگی. اور ہمیں, اور یہ سب تب ممکن ہے تب جب ہم اداروں پہ ہم سب کا اعتماد بحال ہو, جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر ہماری بیٹی کسی چیز کے لیے جائز اگر ضد کری ہے تو ہماری یونیورسٹی بھی محفوظ ہے, کالج بھی محفوظ ہے, وہ سڑک بھی محفوظ ہے جہاں سے گزر کے اسے درسگاہ جانا ہے یا آفس جانا ہے کچھ ہے. یہ جو ہمیں ایک جنرلی جو ایک فیلنگ ہے نا پروٹیکشن, تحفظ کی, یہ ہمیں کریٹ کرنی ہوگی. اور یہ اس میں بہت سب کا رول ہے, اس میں بہت زیادہ رول مردوں کا ہے اور گورنمنٹ کا ہے. مطلب اس میں کوئی نہیں. ابھی ہم لوگوں نے ایک ویمن سیفٹی آڈٹ کیا ہے, بہت جلدی اس کی ایک رپورٹ آنے والی کوئٹہ شہر کا, جس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کس کس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے, کون کون سے ایسے پبلک کمرشل ایریاز ہیں. تو اس میں اتنی علامہ قسم کی چیزیں نکل کے آئی ہیں نا. تو وہ مطلب ایک عام روٹین ہے. بچیاں اسکول سے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہیں کیونکہ وہ پیچھے لڑکے وہ کرے ہوتے ہیں. تو ہمیں مجموعی طور پہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بھی یہ چیز کہ جو لڑکی نکلتی ہے کام کرتی ہے وہ بری نہیں ہے. یہ ویسے کافی حد تک یہ شاید چیز چینج بھی ہو رہی ہے, لیکن اس پہ ہمیں مزید کام بھی کرنا ہوگا کہ دیر آر مینی پروفیشنز جس پہ کام کرنا ہے, اور لڑکیوں کو شانہ بشانہ چلنا ہے. اور میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں جو آپ کے اس میں کہ جو سائبر کرائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے. جو موبائل فون ہے اس کے بہت فوائد ہیں مگر اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں. خدا را بچیوں سے میں خاص طور پہ کہوں گی اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں. اور ہمارا سائبر کرائم کا بڑا افیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا FIA کے ساتھ. وہ لوگ بھی مستقل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی بری شرح سے اس کی بڑھ رہی ہے اس سال, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے ریلیٹڈ کرائم بھی بڑھیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا اس پہ ہم سب کو ایز سوسائٹی کام کرنا ہوگا. اور گورنمنٹ, صحیح بات ہے, اسٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے. ہاں, بہت بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنا ابھی بھی باقی ہے, ان کو ڈسکس کرنا ہمارا اور آپ کا ظاہر ہے فرض ہے کہ ہم ڈسکس کریں اور ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں, ان کے لیے سولوشنز بھی نکالیں. بینگ اے ایکسپرٹ آف ویمن پالیسیز, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پالیسیز کو بھی ہم آگے لے کر چلیں گے. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, وقت دیا, بہت بہت شکریہ. ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ, نئے پرابلم کے ساتھ, نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.